अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के आज के सेशन में आप सबको खुशामदीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों में से आज हम पढ़ेंगे अल-मुहैमिन। इसका मतलब है निगहबान, निगरानी करने वाला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी तमाम मखलूक़ात की निगरानी कर रहा है। सूरतुल हश्र में अल्लाह ताला के नामों का गुलदस्ता है जिसमें ये नाम भी शामिल है। अल्लाह ताला का फरमान है, वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह है, पाक है, सलामती देने वाला है, अमन देने वाला है, निगरान है, गालिब है, तसल्लुत वाला है, बड़ा बनकर रहने वाला है। पाक है अल्लाह उससे जो ये शरीक ठहराते हैं। निगहबानी की बात करें तो इसका क्या मतलब है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो ये कि मुसलसल देखते रहना, दूसरी चीज़ ये कि देखकर महफूज करते रहना, तीसरी चीज़ ये कि गवाह हो जाना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कैमरे की आँख अगर हमें देखती है तो क्या करती है, मुसलसल देखती है, फिर उसको महफूज कर लेती है और उस पर गवाह हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निगहबानी बिल्कुल ऐसी ही है। इस कायनात में सब कुछ अल्लाह की तख्लीक है और सब पर अल्लाह ताला निगहबान है, यानी कि गवाह है। अब इसमें क्या कुछ आ जाता है, हाजिर की मखलूक़ात आ जाती हैं, गायब की मखलूक़ात आ जाती हैं। गायब में क्या कुछ आता है, फ़रिश्ते, जिन्नात, आसमान, दोज़ख, जन्नत, अर्श वग़ैरह। अब हमारे लिए हाजिर और गायब है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए दोनों बराबर हैं। हमारे लिए गायब 2 तरह का होता है, एक ये कि एक जगह पर हम मौजूद हों तो हम दूसरी जगह के लोगों के बारे में नहीं जानते, दूसरी जगह पर क्या हो रहा है वो हमसे गायब है। और दूसरा गायब ये कि जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे कि फ़रिश्तों को, जिन्नात को, आसमानों को, दोज़ख, जन्नत वग़ैरह को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हाजिर और गायब बराबर है। इसी तरह से छोटी मखलूक़ात और बड़ी मखलूक़ात ये भी अल्लाह ताला के लिए बराबर है। हमारे लिए छोटी है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म्स हों, हमारे लिए दूरबीन के ज़रिए से देखना पड़ता है छोटी मखलूक़ात को, लेकिन अल्लाह ताला के लिए छोटी और बड़ी बराबर है। इसी तरह से दिन की रोशनी में नज़र आने वाली मखलूक़ात, रात के अंधेरे में ना नज़र आने वाली मखलूक़ात, सब अल्लाह ताला के लिए बराबर है। दिन और रात हमारे लिए है, रोशनी और अंधेरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए दोनों बराबर है। इसलिए वो हर किस्म के मखलूक़ात पर हर तरह से हर वक्त निगहबान है, यानी कि गवाह है। हाजिर की मखलूक़ात की बात करें, छोटी और बड़ी, इसमें सूरज को देखिए। सूरज अब तक की ज़िंदगी में जब से पैदा हुआ तब से अब तक कितना निकला, कब कब निकला, किन किन जगहों पर निकला, उसने कितनी रोशनी पहुंचाई, कितनी हरारत दी, कौन सी जगह पर कितनी दी, सब पर अल्लाह ताला निगहबान है। सबको अल्लाह ताला ने रिकॉर्ड कर रखा है। मुझ तक सूरज की कितनी किरणें पहुँची, आप तक कितनी पहुँची, हर चीज़ को अल्लाह ने रिकॉर्ड कर रखा है। इसी तरह से चाँद कब कब निकला, कितनी रोशनी उसने दी, कितनी उसने मंजिलें तय की, तो हर चीज़ के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला निगहबान है, उसने हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रखा है। दिन और रात की बात करें तो दिन और रात इन दोनों की लंबाई, कभी दिन छोटा होता है, कभी लंबा होता है। इसी तरह से रात लंबी होती है, छोटी होती है। इन दोनों की लंबाइयों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला निगहबान है, उसने रिकॉर्ड कर रखा है कौन सा दिन कितना लंबा हुआ, कौन सी रात कितनी लंबी हुई, इसी तरह से कितने छोटे हुए। फिर इन दिन और रात के अंदर होने वाली तब्दीलियाँ, इस कायनात के अंदर जो कुछ भी हो रहा है सब पर अल्लाह ताला निगहबान है। हम नहीं जानते दिन के एक लम्हे के अंदर इस कायनात में क्या क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, ज़मीन से क्या कुछ निकल रहा है, ज़मीन के अंदर क्या कुछ जा रहा है, आसमान से क्या कुछ उतर रहा है, क्या कुछ आसमान की जानिब चल रहा है। इसी तरह से बाकी तमाम तसर्रुफ़ात के बारे में हम एक लम्हे के बारे में भी नहीं जानते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरे पूरे दिनों की हर चीज़ को निगहबानी करने वाला है, हर चीज़ को उसने रिकॉर्ड कर लिया है। इसी तरह से रात के बारे में, दिन और रात हमारे लिए है। हमें रात को बहुत सी चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सब कुछ नज़र आता है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रखा है।
بارش کے بارے میں دیکھیے، بارش کی مقدار کون سی جگہ پر کتنی برسی، کب کب برسی، کتنے قطرے اس کے گرے، ہر چیز کو اللہ نے ریکارڈ کر رکھا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کیمرے کی آنکھ ریکارڈ کر لیتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اتنی صلاحیت دی کہ اس نے کیمرے جیسی ایجاد کر لی۔ تو جس نے یہ صلاحیت انسان کو دی ہے، اس اپنی ذات کی کیسی صفات ہوں گی کہ اس نے ہر چیز کو ریکارڈ کر رکھا ہے۔ ہمارے گھر اگر بارش ہوئی تو کتنے اس کے قطرے ہماری چھت پر برسے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ریکارڈ کر لیا ہے۔ موسموں کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، کبھی گرمیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، کبھی سردیاں زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے موسموں کے اندر ہونے والی جو بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس زمین کے اوپر، جانداروں کی زندگیوں کے اندر، انسانوں کی زندگیوں کے اندر، جیسے کہ ہم دیکھیں سردیوں میں انسان کا چلنا پھرنا، اوڑھنا پہننا، کھانا پینا، ہر چیز مختلف ہوتا ہے، گرمیوں میں مختلف ہوتا ہے، اسی طرح سے باقی تمام مخلوقات میں بھی پھر درخت بالکل بدل جاتے ہیں موسموں کے ساتھ، نباتات میں کتنی تبدیلی آتی ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اس نے ہر چیز کو ریکارڈ کر رکھا ہے۔ پرندوں کی زندگیوں کے بارے میں دیکھیے، ان کی خوراک، کون سا پرندہ کہاں پر پیدا ہوا، اس وقت اس زمین پر کتنے پرندے ہیں، کون سے پرندے کی کتنی اقسام ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، کس علاقے میں کتنے پرندے رہتے ہیں، ان کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں، جب وہ مائیگریٹ کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں تو کتنا سفر طے کرتے ہیں، کیسی زندگی گزارتے ہیں، کون سے رنگ کے ہوتے ہیں، کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، ہر چیز کو اس نے ریکارڈ کر رکھا ہے۔ ان کی رنگ، شکل و صورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر رکھا ہے۔ نباتات کی بات کریں تو نباتات میں پتوں کی خوراک، ایون پتوں کی لمبائی، ان کے رنگ، ہر چیز کے اوپر کون سے پتے کی کتنی زندگی ہے، اس پتے کو خوراک کہاں سے ملی، کیسے کیسے جو ہے پانی اس کو پہنچا، کس نے پانی دیا زمین کو، اور وہ پانی جو ہے ایک پتے تک پہنچا، اس پتے کی کتنی زندگی ہے، کب وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی۔ یہ تو ایک پتے کی بات ہے۔ اسی طرح سے ایک درخت کو لیجئے، درخت کے بعد آپ اس زمین پر موجود تمام درختوں کو، تمام نباتات کے پتوں کو لیجئے، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، ہر چیز کو اس نے ریکارڈ میں کر رکھا ہے۔ کسی بھی درخت نے کون سا پھل اگانا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک بیج جو ہم زمین کے اندر بوتے ہیں، اس بیج نے کتنا بڑا درخت بننا ہے یا پھر اس نے بالکل ڈیڈ ہو جانا ہے، یہ بھی ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ریکارڈ کر رکھا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے کتنے پھل اگاتا ہے وہ، ہم نہیں جانتے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے پھل کھائے، اگر میں اپنی بات کروں، میں نے اپنی زندگی میں کتنے سیب کھائے ابھی تک میں نہیں جانتی، مجھے تعداد بھی معلوم نہیں۔ میں نے کتنے انگور کھائے یہ بھی نہیں جانتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے ایک بیل کے اوپر کتنے انگور لگائے، کس انسان نے کتنے کھائے، ابھی اس وقت زمین کے اوپر کتنے پھل موجود ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، قیامت تک کتنے پھل اگیں گے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ ریکارڈ کرتا چلا جا رہا ہے، ہر چیز کے اوپر وہ نگہبان ہے۔ اسی طرح سے سبزیوں کی بات کریں، کون سے بیج نے کس طرح کا پودا اگانا ہے، کس طرح کے مزید آگے سبزی اگانی ہے یا پھل اگانا ہے، ان کے رنگ کیسے ہوں گے، ان کے ذائقے کیسے ہوں گے، ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی درخت پہ بہت ہی بہترین قسم کے پھل بھی لگے ہوتے ہیں اور بہت ہی خراب بھی لگے ہوتے ہیں، اور بہت ہی بہترین سبزیاں اگی ہوتی ہیں اور بہت ہی خراب بھی اگی ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو کون ریکارڈ کرنے والا ہے، جبکہ بیج تو ایک ہی جیسا بویا گیا تھا، تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی ریکارڈ کر رکھا ہے۔ جانوروں کی بات کریں تو جانوروں کی زندگیوں پر، ان کی خوراک پر، ان کے بچوں کی پرورش پر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ ہمیں تو اگر ایک چوزا بھی سنبھالنا پڑے تو کیا ہوتا ہے، کتنی تگ و دو کرتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اکثر وہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح سے باقی پالتو جانور جو بھی ہم پالتے ہیں، کتنی ہمیں تگ و دو کرنی پڑتی ہے، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اس زمین پر کتنے جانور ہیں، ان کی کتنی تعداد ہے، کتنی قسمیں ہیں، پھر ان کے کتنے بچے ہیں، اس وقت کتنے بچے ان کے پیدا ہو رہے ہیں، ان کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، ان کی نشو و نما کیسے ہو رہی ہے، ان کو خوراک کہاں سے مل رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو ریکارڈ میں کر چکا ہے۔ انسان کی بات کریں، انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے سنجیدہ مخلوق ہے، جسے اللہ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ انسان کے ظاہر پر اور باطن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہ ہے۔ جیسے کہ کیمرے کی آنکھ انسان کو جب دیکھتی ہے تو وہ تو انسان کے ظاہر پر گواہ ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر اور باطن دونوں پر گواہ ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر پر گواہ ہے، انسان کے جسم پر، جسم کے حصوں پر، جسم کے اندر کے اعضاء پر گواہ ہے۔ باطن میں کیا کچھ آتا ہے، انسان کی روح، اس کا نفس، انسان کی سوچ، انسان کی نیت، ہر چیز کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نگہبان ہے، مسلسل دیکھ بھی رہا ہے، ہر چیز کو محفوظ بھی کر رہا ہے اور اس پر گواہ بھی ہے۔ انسانوں کی پیدائش کی بات کریں، اس کی نشو و نما کی بات کریں تو سب پر نگہبان ہے۔ ہم نہیں جانتے اس وقت زمین پر کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، کون سی جگہ پر پیدا ہو رہے ہیں، ان کی نشو و نما کیسے ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو ریکارڈ کیے ہوئے ہے۔ جسم کے اندر اعضاء میں جو تبدیلیاں آتی ہے، ہم تو اپنی ذات کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ میرے اندر اس وقت کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جسم کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی ریکارڈ کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح سے میرے ظاہر پر 1 گھنٹہ پہلے میرا ہاتھ کہاں پر تھا، میرے ہاتھوں کی انگلیوں نے 1 گھنٹے کے اندر کتنا موو کیا، میری آنکھ نے کتنی پلکیں جھپکائیں، کہاں کہاں پر دیکھا، میرے پاؤں کہاں کہاں پر اٹھے، کتنے قدم میں نے اٹھائے، میں تو اپنے قدموں کو بھی نہیں گن سکتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ریکارڈ کر رکھا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ کیمرے کی آنکھ ریکارڈ کر لیتی ہے۔ اور تو اور انسان کے خیالات کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہ بنائے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ سب پر گواہ ہے، انسان کے خیالات پر۔ میں اس وقت کیا سوچ رہی ہوں، میرے پاس بیٹھا کوئی بھی شخص کیا سوچ رہا ہے، میں نہیں جانتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ میرے اندر کے خیالات، آپ کے اندر کے خیالات، اسی طرح سے تمام انسانوں کے اندر جو بھی خیالات ہیں اس وقت ایک لمحے کے اندر سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ انسانوں کے ارادے اور نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کو بھی ریکارڈ کیے ہوئے ہے۔ ہم نہیں جانتے ہم نے کون سا کام، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم اپنی نیتوں کو بھی نہیں جائزہ لے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی نیکیاں اور اس کے گناہ، انسان نیکی کے اعمال بسا اوقات ایسے کرتا ہے کہ وہ دکھانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ لوگ جان لیں کہ میں نیکوکار ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں نیک کام کرتا ہوں، لیکن ہم بہت سے لوگوں کو نہیں دکھا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھے ہوئے ہے، اس کو ریکارڈ کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح سے انسان کے گناہوں کو بھی ریکارڈ کیے ہوئے ہے۔ ہم کتنے ہی اقوال ایسے بول جاتے ہیں، ہمیں آج 1 گھنٹے میں بولے گئے، ہمارے منہ سے نکلے گئے اقوال تک یاد نہیں کہ کتنے اقوال بولے، کتنے اچھے بولے، کتنے برے بولے، کتنے نیکی کے کاموں کے لیے بولے، کتنے گناہوں کے کاموں کے لیے بولے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی گن رکھا ہے۔ پھر اور تو اور انسان کے دل کے اندر کی تمام کیفیات کے اوپر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، انسان کے دکھ اور تکلیفوں پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں ہم کن تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، کیا دکھ ہمیں لاحق ہیں، ہم نہیں بتا سکتے، کسی کو بھی اپنی کیفیت نہیں سمجھا سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے بندے کو ایک چھوٹی سی سوئی بھی چبھتی ہے، اس کے بدلے میں بھی میں انسان کے گناہ مٹاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے پاسبل ہے کہ انسان کے دکھوں اور تکلیفوں پر گواہ نہ ہو جبکہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی صحت پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ بیمار نہ ہوں، لیکن بہت سی تکلیفوں سے بہت سے ساتھی گزر رہے ہوتے ہیں، ہم دوسروں کو اپنی تکلیف کا نہیں بتا سکتے، کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہمارے اوپر کیا کیفیت گزر رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ تو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگہبانی کی بات کی۔ انسان کی نگہبانی کرنا کیسا ہے؟ انسان تھک جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی پالتو جانور کو پالنا پڑے تو کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ انسان کو کسی کی بھی نگہبانی دی جائے، چاہے وہ بچوں کی ہو، اپنے انڈر موجود جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کی ہو، اپنے انڈر کام کرنے والے لوگوں کی ہو، انسان ان کی نگہبانی نہیں پراپر کر سکتا، انسان تھک جاتا ہے، بس اوقات غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اپنے ہی الفاظ، اپنے ہی حرکات یاد نہیں رہتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سورۃ البقرہ میں فرمان ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت، یعنی آسمان اور زمین، ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ کیے ہوئے ہے، لیکن وہ تھکتا نہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، جو ہماری ہر طرح سے نگہبانی کرنے والا ہے، ہمارے ایک ایک عمل کے اوپر، ہمارے ظاہر پر، ہمارے باطن پر، ہمارے اچھے اعمال پر، ہمارے برے اعمال پر، ہر چیز کے اوپر، ہماری تکلیفوں پر، ہمارے دکھوں پر، ہمارے غموں پر، سب پر نگہبان ہے۔ اور تو اور جس کہ ہم نگہبان بنائے گئے ہیں،
ہمارے انڈر جتنے بھی لوگ ہیں، بچے ہیں، ہمارے انڈر کام کرنے والے جتنے بھی ملازمین ہیں، ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں جن کے ہم نگہبان بنائے گئے ہیں، جن بھی چیزوں کے، انسانوں کے، جانوروں کے، کوئی چیزوں کے، ہر چیز کے بارے میں وہی ذات ہم سے سوال کرنے والی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بڑی ذات کو چھوڑ کر چھوٹوں کو کیوں پکاریں؟ آئیے اللہ کو محبت کے ساتھ المہیمن کہہ کر پکاریے، جو ہمارے دل کی ہر کیفیت سے واقف ہے، ہماری ہر قسم کے دکھ اور تکلیفوں پر گواہ ہے۔ المہیمن۔ فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکارنے کا؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، ظاہری اور باطنی اعمال کی پاکیزگی ملے گی، یہ جان کر کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کے اوپر گواہ ہے۔ دلوں کو اطمینان ملے گا کہ ایک نگران میری تکلیف، میرے دکھ، میرے ساتھ ہونے والے ظلم پر گواہ ہے، اسی طرح سے میرے نیک اعمال پر بھی گواہ ہے۔ انسان کو تسلی ہوگی۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نگہبانی پر تدبر کرنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے کہ وہ میرا ایک ایک عمل گن رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں وہ بھی ہماری نگہبانی کیے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی ڈرنا ہے۔ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو ذہن میں رکھ کر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے جن کے ہم نگران بنائے گئے ہیں۔ پھر اسی طرح سے برے اعمال سے بچنے کی دعائیں کرنی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے۔ الحمدللہ، آج کے سیشن سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن میں ضرور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔